मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट 1954। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी और आपके मसले मसाइल हमारे लेक्चर से हल होते होंगे और हमारे लेक्चर्स आपकी मदद करते होंगे। दोस्तों, ये हमारी दुनिया का नक्शा है जिसमें 7 बर-ए-आज़म हैं और 200 के करीब ममालिक हैं, 190 प्लस समथिंग है। इन्हीं में से एक पाकिस्तान है और यहाँ पर आप दुनिया के नक्शे को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये बर-ए-आज़म एशिया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बर-ए-आज़म है। इसी में मुल्क पाकिस्तान है जिसकी खारजा पॉलिसी की तारीख़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं कि कैसे कोल्ड वार के दिनों में अमेरिका और सोवियत यूनियन अपने अपने दोस्तों की मदद करते थे और जंग में बराह रास्त नहीं बल्कि इनडायरेक्टली, मतलब कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हिस्सा लेते थे, जिससे उनके अपने ममालिक जंगों से महफूज रहते थे और दौलत, पैसा और अपनी अपनी टेक्नोलॉजी से अपने दोस्त ममालिक की मदद करते थे। खैर, अमेरिका और पाकिस्तान ने दोस्ती की थी और पाकिस्तान हर मामले में अमेरिका की हमायत कर रहा था। तो इन सब हालात व वाक़यात की बदौलत अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया जिसको हम म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट 1954 कहते हैं और ये मुआहिदा 19 मई को हुआ था। हम जानते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानिया बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और इसी कमज़ोरी की वजह से और जो वर्ल्ड ऑर्डर ने आ रहा था उसकी वजह से ये तय पाया गया कि अब दुनिया के अंदर कॉलोनीज़ नहीं होंगी और बाउंड्रीज़ होंगी, बॉर्डर सिस्टम होंगे, नेशनलिज़म की बुनियाद पर ममालिक होंगे, हर ममालिक का अपना एक बॉर्डर होगा, एक पासपोर्ट होगा और उनका एक नेशनल डेप्ट होगा और यूनाइटेड नेशन और IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे होंगे। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। तो अगर हम आगे की बात करें कि उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद दुनिया में 2 बड़ी ताकतें बची थीं। एक तरफ अमेरिका और उसका कैपिटलिज़म था और दूसरी तरफ रूस और उसका कम्युनिज़म था। एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी थे, तो दूसरी तरफ रूस और उसके इत्तेहादी थे, मतलब उनके अलाइंसेस वगैरह। तो हुआ कुछ यूँ था कि इनके दरमियान एक सर्द जंग चल रही थी, जो कि सर्द बिल्कुल नहीं थी, उसमें बहुत ज़्यादा खून बहा, जान का, माल का नुकसान हुआ। लेकिन इसको सर्द जंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इन 2 ममालिक की सरज़मीन इस जंग से महफूज रहीं। कोई दूसरा या तीसरा ममालिक होता था जहाँ पर ये अपनी प्रॉक्सी जनरेट करके, अपने मिलिटेंट्स बना के या आर्मीज़ की मदद से इन्वेट करके जंग वगैरह किया करते थे। तो एक तरफ USSR था जिसको सोवियत यूनियन कहते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका था। तो इन दोनों के दरमियान सर्द जंग चल रही थी। तो जैसे आपको पहले बताया गया कि ताज बरतानिया के पास दूसरी जंग अज़ीम के बाद इतनी क़ुव्वत नहीं रही थी और वैसे भी बरतानिया सुपर पावर के स्टेटस से हट गया था और वो स्टेटस अमेरिका और रशिया के दरमियान चला गया था और एक बाईपोलर वर्ल्ड जनरेट हो गया था। बाईपोलर का मतलब यह है जहाँ 2 ताकतें होती हैं। यूनिपोलर वहाँ जहाँ पर एक अमेरिका सुपर पावर है, और जब बाईपोलर वर्ल्ड था तो एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था। इसी तरीके से एक मल्टीपोलर भी होता है जिसमें एक से ज़्यादा बड़ी ताकतें होती हैं। जैसे कि एक वक्त में ताज बरतानिया भी था, रशियंस भी थे, मतलब रूस था और उस्मानी भी थे। तो ये 3 बड़ी ताकतें मौजूद थीं। तो इस वक्त दुनिया में यूनिपोलर निज़ाम है, लेकिन हम बात करें जब बाईपोलर था। तो पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था और सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान को अपनी पैदाइश के साथ ही बहुत सारे मसले मसाइल मिले थे। सोशल इश्यूज़ थे, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, रेफ्यूजीज़ का मसला था, कैनाल वाटर डिस्प्यूट्स थे, डिवीज़न ऑफ फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एसेट्स था, एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स था और दूसरी तरफ हिंदुत्व की डेफिनेशन थी, जिसे कहते हैं कि अखंड भारत की डेफिनेशन थी। और गांधी जी को भी इसलिए ही मार दिया गया, या अगर इंडियन ज़बान में कहा जाए तो शहीद कर दिया गया, क्योंकि वो ये मान गए थे कि हाँ, बरसगीर के हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो चुके हैं और अब हमें आपस में
پرامن طریقے سے رہنا چاہیے، لیکن یہ بات ہندو انتہا پسندوں کو پسند نہیں آئی تھی، اور آج جو ہندو انتہا پسند ہے وہ ہندتوا اور اب مودتوا کی آئیڈیالوجی سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ دوسری طرف انڈیا نے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے 750 ملین پیسے جو تھے وہ اپنے پاس ہولڈ کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اکنامک کرائسس بھی پیدا ہو رہا تھا، اور پھر انہوں نے کشمیر کے اوپر جنگ شروع کی، پھر ہم نے اپنے جو وہاں کے لوکل مجاہدین تھے ان کی مدد سے جی بی اور آزاد کشمیر کا حصہ واپس حاصل کیا۔ تو اس طرح سے بہت زیادہ معاملات گڑمٹ تھے، بہت زیادہ خراب تھے، ہمارے اوپر مسلسل جو پریشر تھا انڈیا کا وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو پاکستان کو اپنی انڈیپینڈنس سے ہی بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے، اور اس کا جو سروائیول تھا وہ بہت زیادہ آسانی سے نہیں ہو رہا تھا۔ ایک سینس آف انسیکیورٹی تھی اور اگریشن تھی، کیونکہ انڈیا پاکستان سے سائز میں بہت بڑا تھا، اس کے ریسورسز بہت زیادہ تھے، اور اس کے پاس جتنی بھی جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں وہ پاکستان کی نسبت کہیں زیادہ تھے۔ تو پاکستان کو ایک خطرہ لگا رہتا تھا کہ انڈیا کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے، اور اگر اس نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو یہ ہماری سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہے، تو پھر پاکستان کے پاس اور کیا آپشنز ہیں۔ تو پاکستان کو بہت ہی ضرورت تھی ایک ایسے دوست کی جو کہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کو اسسٹ کر سکتا ہوتا۔ تو لیکن جو ملٹری انوویشن تھی اور اکوپمنٹس تھے وہ تو سارے انڈیا میں تھے، اور پاکستان کے حصے میں صرف چند ایک آئے تھے، تو پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا ماں سوائے اس کہ وہ کوئی ایک ایسا الائنس ڈھونڈے جو ان تمام معاملات میں اس کی مدد کر سکے۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر قحط پڑ رہے تھے، خوراک کی قلت تھی، اور بہت ہی افراتفری کا عالم تھا، کیوٹک سچویشن تھی، افراتفری کا عالم تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک طرف پاکستان کے اندرونی حالات خراب ہیں اور دوسری طرف انڈیا کا خطرہ منڈلا رہا تھا، اور دوسری طرف ٹرو مین ڈاکٹرین تھی کہ ہمیں سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے جو اثرات ہیں اور جو سوویت یونین پھیلتا چلا جا رہا ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے۔ ٹرو مین دوستوں امریکہ کے سابق صدر ہیں، میرے خیال سے 33ویں صدر ہیں، 33۔ تو اسی وجہ سے جو امریکہ ہے وہ رشیا کے اندر انفلوئنس چاہتا تھا، کیونکہ پہلے ہی ایک بہت بڑی کنٹری چائنا کمیونسٹ بلاک میں جا چکی تھی، تو امریکہ کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی اور دوسرا ملک بھی اس کے اندر نہ چلا جائے، اور اگر روس اوپر مشرق سے مغرب نیچے تک آ گیا اور بحیرہ عرب اس کو مل گیا، تو گرم پانی اس کو مل گیا، پھر امریکہ کا سپر پاور کا جو سٹیٹس ہے وہ بالکل ہی وینش ہو سکتا تھا۔ تو یو ایس نے جب دیکھا تو انڈیا اور پاکستان دو اسٹریٹجک لوکیشن پر تھے جہاں پر وہ سائنو سوویت کمیونزم کو ٹیکل کر سکتے تھے۔ شروع میں پاکستان کی طرف امریکہ کا اتنا دھیان نہیں تھا، وہ انڈیا کو اپنا الائنس بنانا چاہتا تھا، لیکن جواہر لال نہرو جو کہ انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے نان الائنڈ فورن پالیسی رکھی، انہوں نے کہا ہم دونوں کے ساتھ ہی تعلقات چاہتے ہیں، لیکن جو ان کا انکلائن تھا وہ ہمیشہ سوویت یونین کی طرف نظر آتا تھا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ کورین وار بھی ہوتی ہے اور دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں، چائنیز اگریشن ہوتا ہے ڈیورنگ کورین وار، تو پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو انکلائن کرتا ہے ٹورڈز یو ایس۔ اس کے نتیجے میں یہ نکلتا ہے کہ پاکستان اور یو ایس ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان سیٹو اور سینٹو کا ممبر بھی بن جاتا ہے، اور ان سے حالانکہ ہمارا زیادہ کوئی کنسرن نہیں تھا سیٹو سے سینٹو سے، لیکن یہ سوویت یونین کا جو بڑھتا ہوا فلو تھا اور وہ ان کی جو ریپڈ گروتھ تھی اور جو زمینیں ان کے انڈر آتی جا رہی تھیں، ممالک ان کے اندر ایمرج ہوتے جا رہے تھے، اس کو روکنے کے لیے یہ دونوں آرگنائزیشنز بنائی گئی تھیں، سیٹو بھی اور سینٹو بھی۔ لیکن 1965 اور 71 کی جنگ میں نہ سیٹو ہمارے کام آئے نہ سینٹو ہمارے کام آئے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے دونوں سے خود کو نکلوا لیا تھا۔ یہاں پر آپ ہنری ٹرومین کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ امریکی پریزیڈنٹ تھے، اور انہی کے دور میں امریکہ پاکستان کے جو تعلقات تھے وہ بہت ہی آگے تک گئے تھے۔ تو اس ڈیفنس پیکٹ کو سائن کرنے کے بعد پاکستان کو ملٹری اور اکنامک ایڈ ملی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان نے اپنے بیسز دینے تھے تاکہ سوویت یونین کے خلاف جاسوسی کی جا سکے، اور اس پیکٹ سے یو ایس اے اور پاکستان دونوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا، اور $900 ملین ورتھ کے ملٹری اکوپمنٹس پاکستان کو دیے گئے تھے، جس کو پاکستان نے سائنو سوویت ایمبیشن کو روکنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔
لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے صرف اور صرف اپنی جگہ کو USSR کے خلاف استعمال ہونے دیا، لیکن اس نے چائنا کے ساتھ دوستی کر لی۔ یہ پاکستان کی ایک بہت ہی زبردست موو تھی، یہ ایک انپریڈکٹیبل موو تھی۔ اس کو آج بھی اگر ہم کہیں تو اس وقت ورلڈ آرڈر تھا، اس کے اندر ہم نے ایک بہت بڑا چھکا مارا تھا کہ ہم نے علاقے کی 2 بڑی طاقتوں سے لڑنے کی بجائے ایک سے لڑنا پسند کیا اور دوسرے کو دوست بنانا پسند کیا۔ اس سے یہ ہوا کہ وہ دونوں اب اکٹھے ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کی اچھی اسٹریٹجی تھی۔ تو پاکستان نے جب یہ ڈیفینس پیکٹ سائن کیا تھا تو پاکستان کو F-104 ملے، B-57 ملے، F-86 ملے، C-130 ملے، اور نیوی کو بھی 12 شپس ملی تھیں۔ کراچی اور چٹاگونگ کو ماڈرنائز کیا گیا تھا، اور جو ہماری آرمی ہے اس کے اندر کافی ٹرانسفارمیشن دیکھنے کو ملی تھی۔ اور پاکستان ملٹری کو جو ایکوپمنٹس دیے گئے تھے، اس میں ایک چیز یہ تھی کہ یہ صرف اور صرف سوویت اور کمیونزم کے خلاف استعمال کیے جائیں گے، اور لیکن اس میں انڈیا کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ اس لیے جب 65 کی جنگ میں ہم نے امریکن ایکوپمنٹس کو، ویپنس کو انڈیا کے خلاف استعمال کیا تھا، تو امریکہ بہادر غصہ ہو گیا تھا کہ ہم نے آپ کو اس مقصد کے لیے نہیں دیے تھے۔ تو ان پیکٹس کی مدد سے پاکستان کی بہت ساری جو ڈیفیشنسیز تھیں ان کو بہت زیادہ پاکستان کو بیک اپ ملا، پاکستان کو سپورٹ ملی، اور اسی دور میں ہم نے دیکھا US ایڈ بھی آنا شروع ہوئی، اور جس کے نتیجے میں پاکستان میں جو ہیومینیٹیرین کرائسس تھے وہ کافی حد تک حل ہو گئے تھے۔ جو ٹینشن تھی پاک US ریلیشن کی وہ اکثر ہو بھی جایا کرتی ہیں، اکثر پاکستان امریکہ تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، اکثر خراب ہو جاتے ہیں، لیکن اس دور کے اندر پاکستان امریکہ تعلقات صرف اور صرف سوویت یونین کو ٹیکل کرنے کے لیے تھے۔ لیکن جو پاکستان کا پرائمری ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو اکنومیکلی اسٹیبل کیا جائے، اور اس کے جو لیڈرز تھے وہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو لے کے بہت زیادہ کنسرن تھے، اور اس کے علاوہ کشمیر میں ہم دیکھ چکے تھے کس طرح ہیلپ فل جو راجہ تھا اس نے انڈیا کو ہیلپ کی، اور انڈیا نے وہاں پر آ کر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر جب ہم وہاں کے لوکل لوگوں نے نیشنلزم، اسلامک نیشنلزم کی بنیاد پر انڈیا کے خلاف لڑنا شروع کیا، جو کہ کرنٹ ورلڈ آرڈر کے حساب سے بالکل ٹھیک بھی تھا، اور جو وہ آزاد ہوئے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن انڈیا پھر UN میں چلا گیا، اور دوسری طرف پاکستان پر خطرات منڈلا رہے تھے، جس کے نتیجے میں پاکستان نے پیکٹ سائن کیا اور اپنے آپ کو ایک طرح سے محفوظ کر لیا تھا۔ تو یہ بیسیکلی ایک انڈین ایگریشن تھا جو پاکستان کو اس نہج تک لے کر آ گیا۔ لیکن اگر ہم فیکٹ کے طور پہ دیکھا جائے تو پاکستان کو سوویت یونین کی طرف سے بھی تھریٹ تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت ساری سوشلسٹ اور کمیونسٹ موومنٹس بھی چل رہی تھیں۔ تو اپنے ملک کو بچانے کے لیے اس وقت جو بہتر ہمیں لگا، جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا۔ اس سے ہمارے سامنے سے 2 خطرات ہٹ گئے، ایک ہم جو سوویت یونین تھا اس کا جو پھیلاؤ تھا ہم اس سے بچ گئے، اور دوسرا ہم انڈیا سے بھی بچ گئے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ 65 اور 71 کی جنگ ہوئی، لیکن ہم نے پاکستان نہیں ہارا۔ دوسری طرف جب بھی پاکستان نے امریکہ کی مدد لی تو انڈیا نے سوویت یونین کی مدد لی، اور اس طرح ایک بیلنس آف پاور جنریٹ ہو جاتا تھا۔ تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کولڈ وار کے دنوں میں کیسے تھے، وہ کیوں ہو رہے تھے، اور انڈیا کی پالیسی کیا تھی، پاکستان کی پالیسی کیا تھی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور 65 کی وار کا بھی آپ کو پتہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ 65 کی وار میں پاکستان کو سپلائی مل رہی تھی، ایڈ مل رہی تھی USA کی طرف سے، اور انڈیا کو مل رہی تھی سوویت یونین کی طرف سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو جو ایڈ ملنی تھی وہ مل چکی تھی، اور جب پاکستان نے امریکی ہتھیار انڈیا کے خلاف استعمال کیے تو امریکہ ناراض ہو گیا تھا۔ تو اکثر ہم سوچتے ہیں یہ ہمارا کس قسم کا الائنس ہے، یا پھر اگر ہم نے امریکہ کو ہتھیار دیے ہوں اور سوویت یونین اس کے اوپر حملہ کرتا تو کیا ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کے سوویت یونین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہتھیار نہیں دیے تھے؟ خیر، اندر کہانی کچھ اور ہوتی ہے، اوپر کچھ اور دکھایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنا ڈیفینس کر لیا تھا۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈیفینس کے اوپر، اکنامکس کے اوپر، اور امریکہ اور پاکستان کے یہ ڈیفینس اور اکنامک پیکٹس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں پاکستان کو بھی فائدہ ہوا اور امریکہ کو بھی فائدہ ہوا. لیکن اگر ہم لانگ ٹرم میں دیکھیں تو پور مینجمنٹ کی وجہ سے اور پور فیوچر پلاننگ کی وجہ سے پاکستان نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا تھا. اس کے علاوہ 1965 کی جو وار تھی اور 71 کی جو وار تھی اس میں سیٹو اور سینٹو ہماری مدد کرنے کو نہیں آئے تھے، تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کو دھچکا لگا تھا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو انیشیل ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو گئی تھی اور پاکستان سروائیو کر گیا تھا. لیکن جو 71 کی وار تھی اس میں امریکہ نے ہی پاکستان کو بچایا تھا، کیونکہ اس نے اندرا گاندھی کو خط لکھا تھا، سوری ایمبیسیڈر کی مدد سے پیغام پہنچوایا تھا کہ اگر تم نے پاکستان پر حملہ کرنا بند نہ کیا تو یہ دیکھو ہماری یہ شپس آ رہی ہیں اور کچھ ہی گھنٹے میں انڈیا کے پاس پہنچ جائیں گی اور پاکستان بھی پہنچ جائیں گی، اور پاکستان کو ہم ہتھیار دے دیں گے اور وہ پھر تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے. تو اندرا گاندھی نے اگلے 8 گھنٹے کے اندر اندر سیز فائر کروا دیا تھا اور جنگ ختم کروا دی تھی. تو امریکہ نے اتنا کیا ہوا ہے اور ہمیں تاریخ کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے. دوستوں یہ آج کا لیکچر تھا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے یہ لیکچرز پسند آتے ہوں گے، آپ انہیں انجوائے کرتے ہوں گے اور یہ تمام کے تمام آپ کی اسٹڈی میں ہیلپ کرتے ہوں گے. تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.